बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन है जिसको कुरान के मौजज़े पर यकीन नहीं है। ताज़ा तरीन मौजज़ा हमने कल देखा। इमरान खान की तरफ से स्वीडन में जिस तरह से कुरान करीम की बेहुरमती हुई थी, कुरान करीम को जलाया गया था। कुरान करीम को क्या जलाया गया? अरबों मुसलमानों के दिल जला दिए गए। इमरान खान ने इस पर पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दी और उसके बाद फिर हुकूमत की तरफ से दीगर सारी जमातों की तरफ से इसी रोज़ एहतजाज की कॉल दे दी गई। इमरान खान की कॉल पर तहरीक इंसाफ और दूसरे लोग अपने घरों से निकले, उन्होंने एहतजाज किया। इमरान खान की तरफ से ऐसा ऐलान करना इनकी दीन से मोहब्बत और कुरान करीम से अकीदत का इजहार था। और फिर कुरान ने अपना मौजज़ा दिखा दिया। तहरीक इंसाफ इस रोज़ जुमा के रोज़, जुमा से पहले कहाँ पे थी? बिल्कुल डरी हुई थी, बिखरी हुई थी, खौफज़दा थी। लेकिन जैसे ही तहरीक इंसाफ की तरफ से मुजाहरे किए जाते हैं, लोग अपने घरों से निकलते हैं, तहरीक इंसाफ के झंडे उठाकर निकलते हैं। वही तहरीक इंसाफ जिसके सरबराह पर टीवी पर नाम लेने पर पाबंदी है, उनकी तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती। और कारकुन और लीडर किस तरह से सहमे हुए थे, दुबके हुए थे, छुपे हुए थे। वो अपने घरों से निकलते हैं, परचम उन्होंने उठाए होते हैं। क्यों निकलते हैं? क्यों खौफ दूर हो गया? सिर्फ इसलिए दूर हो गया कि कुरान करीम के ख़िलाफ़ दुश्मनों की तरफ से जो कुछ किया गया था, कुरान करीम की बेहुरमती की गई थी, उस पर इन्होंने एहतजाज करना था। इन्होंने किसी सख्ती की, किसी मुश्किल की कोई परवाह नहीं की। अपने परचम उठाए, पाकिस्तान के परचम भी, तहरीक इंसाफ के परचम भी। और फिर दुनिया ने देखा, पूरे पाकिस्तानियों ने देखा कि तहरीक इंसाफ जुमे से पहले किस पोजीशन में थी और जुमे के बाद फिर किस पोजीशन में आ गई। तो नाजरीन, ये कुरान पाक का मौजज़ा नहीं है तो क्या है? तहरीक इंसाफ जो मुंतशिर थी, जो बिखरी हुई थी, वो मुत्तहद हो गई। और फिर उसके बाद उसी रोज़ इमरान खान के साथ IMF का वफ़द मुलाकात करता है। IMF का वफ़द हुकूमती इजाज़त से मुलाकात करता है या फिर हुकूमत को प्रेशर डालकर इमरान खान से मिलने के लिए चला जाता है? मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत की तरफ से IMF के वफ़द को इजाज़त दी गई थी, क्योंकि ये हुकूमत इमरान खान को तो स्नब करना चाहती है, इमरान खान को माइनस करना चाहती है। बल्कि कुछ लीडर तो इमरान खान के वजूद को ही नाकाबिले बर्दाश्त करार दे रहे हैं। इनकी तरफ से इमरान खान के साथ IMF के वफ़द को मुलाकात की कैसे इजाज़त दी जा सकती है? ये तो IMF का वफ़द था, पीछे अमेरिका था, जिसकी तरफ से इमरान खान के साथ इस हुकूमत को पीछे धकेलते हुए मुलाकात कर ली गई। इस मुलाकात के बाद इमरान खान ने जो कुछ कहा वो पाकिस्तान की उमंगों के ऐन मुताबिक कहा। इमरान खान ने IMF के वफ़द से क्या अपने लिए कुछ मांगा? इमरान खान ने क्या उनसे कहा कि मेरे 200 के करीब मुकदमात हैं, वो ख़त्म कर दिए जाएं, मेरे ऊपर जो सख्तियाँ हैं वो भी दूर कर दी जाएं, मेरे कारकुनों को रिहा कर दिया जाए? इमरान खान ने कोई एक मुतालबा भी अपने लिए नहीं किया। उनकी तरफ से पाकिस्तान में जमहूरियत की बात की गई, इंतखाबात की बात की गई। इमरान खान ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। और ये पार्टियाँ जो आजकल हुकूमत में हैं, जब इमरान खान की हुकूमत थी, FATF का मामला था, इनसे इमरान खान ने कानून साजी के हवाले से रब्ता किया तो इनकी तरफ से पहले तो मुस्बत जवाब दिया गया, लेकिन उसके बाद दूसरी बार जब इमरान खान की तरफ से FATF के हवाले से कानून साजी के लिए मज़ीद इनसे मुआवनत मांगी गई तो इनकी तरफ से कहा गया ये नैब का कानून है, 35 तरमीमें इसमें की जाएँ। 37 कोल उसकी शिकें हैं, उनमें इन्होंने कहा कि 35 में तरमीम कर दी जाए, इनके मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएँ, इनकी करप्शन से सरफ नज़र कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान मान कर नहीं दिए। इन लोगों की तरफ से कानून साजी में तावन करने से इनकार कर दिया गया। इमरान खान ने उस मौके पर जिन भी इदारों से तावन की बात की, उन्होंने तावन किया और फिर उनके तावन से पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान ने वो तरमीम करवा ली, वो कानून पास करवा लिया। इनकी मुखालफत के बावजूद इमरान खान के पास आज एक बेहतरीन मौका था कि ये भी कह देते कि मेरे मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। इस हुकूमत होते हुए IMF प्रोग्राम इस हुकूमत के हवाले ना करे। लेकिन इमरान खान ने ज़ातियात से बालातर होकर, अपनी सियासत से भी बालातर होकर, पाकिस्तान के मुफाद में, आम आदमी के मुफाद में ये कह दिया कि IMF अपना प्रोग्राम जारी रखे,
چند تجاویز عمران خان نے ضرور دی ہیں جن کا IMF کے اس پروگرام پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا، بلکہ جو بھی عمران خان نے بات کی ہے وہ IMF کے اس پروگرام کو جاری رکھنے کے حوالے سے ہی کی ہے۔ اور پھر IMF کے وفد کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے تو کتنی زیادہ تکلیف میں نظر آتے ہیں آج کے حکمران۔ پہلے تو جنگ اخبار کی خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جنگ اخبار حکومت کا، آج کی حکومت کا انتہائی زیادہ قریبی اخبار ہے، اور وہ اپنی خبروں میں وہی کچھ کہتا ہے، وہی کچھ لکھتا ہے جو حکومت کی طرف سے اسے کہا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کی طرف سے یہ خبر کس طرح سے لگائی گئی ہے۔ IMF کی سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں، ضابطوں کا مقصد قرض پروگرام کی پالیسیوں پر عمل کی یقین دہانی حاصل کرنا ہے۔ ایسٹر پیریز کی تصدیق، وفد کی چیئرمین PTI اور ان کی ٹیم سے زمان پارک میں 1 گھنٹہ ملاقات، معاہدہ کیا پھر توڑا۔ وفد کی چیئرمین PTI اور ان کی ٹیم سے زمان پارک میں 1 گھنٹہ ملاقات میں نیتھن پورٹر کی واشنگٹن سے ورچوئل شرکت۔ PPP اور PTI نے سٹینڈ بائی معاہدے کے تناظر میں پالیسیوں کی حمایت کر دی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جنگ کی خبر ہے، اور جنگ نے پھر حکومتی موقف کس طرح سے دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے، معاہدہ کیا پھر توڑا، آپ جیسے سازشی ہی جشن منا سکتے ہیں۔ یہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے سازشی ہی جشن منا سکتے ہیں۔ IMF کے ساتھ معاہدہ کیا پھر توڑا، تو یہاں پہ یہ سوچنے کی بات ہے ان کی طرف سے کتنے عرصے سے شہباز شریف صاحب جس بھی جلسے میں بات کرتے ہیں، جلوس میں بات کرتے ہیں، جس بھی پلیٹ فارم پہ بات کرتے ہیں، مسلم لیگ نون کا ہو یا جو بھی پلیٹ فارم ہو، قومی ہو یا عالمی ہو، یہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ عمران خان نے IMF کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑا۔ تو اگر جناب عمران خان نے معاہدہ توڑا تو پھر IMF والے اب عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے کیوں آ گئے؟ اگر عمران خان نے معاہدہ توڑا ہوتا تو وہ پھر عمران خان کا نام ہی نہ لیتے، عمران خان سے بات ہی نہ کرتے، لیکن وہ عمران خان سے ملاقات کر رہے ہیں، اپنے پروگرام کو جاری کرنے کے حوالے سے عمران خان سے منظوری لے رہے ہیں۔ جس طرح سے IMF کے وفد نے عمران خان سے ملاقات کی ہے، اس سے ثابت ہو گیا کہ جو کچھ عمران خان پر یہ حکومت میاں شہباز شریف صاحب معاہدہ توڑنے کے حوالے سے الزامات لگا رہے تھے، وہ سارے کے سارے بے بنیاد تھے، لغو تھے، جھوٹ تھے۔ ایک پیٹیشن اون چودھری جو عمران خان کا کبھی کھبا گردہ ہوا کرتے تھے، وہ تحریک انصاف کو تحلیل کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں لے گئے ہیں۔ اون چودھری یہ بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنی پیٹیشن کے ساتھ خواجہ آصف کا خط بھی لگایا ہے۔ یہ خط خواجہ آصف نے عمر عطا بندیال پاکستان کے چیف جسٹس کو 24 مارچ کو لکھا تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ عمران خان جس طرح سے اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ اداروں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کا روئے سخن فوج کی طرف تھا، تو یہ سارا کچھ خواجہ آصف کی طرف سے اس وقت لکھا گیا تھا۔ آج اس خط کو اون چودھری نے اپنی پیٹیشن کے ساتھ لگا دیا ہے۔ تحریک انصاف خط کو لے کر کہتی ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا، جو کچھ کیا گیا وہ ایک پلاننگ کے تحت تھا، اور اس خط سے وہ پلاننگ ظاہر ہو رہی ہے۔ خواجہ آصف نے 24 مارچ کو یہ خط لکھ دیا تھا تاکہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کا عرصہ حیات تنگ کیا جائے، اس پر پابندی لگائی جائے۔ یہ ان کی منصوبہ بندی تھی، یہ تحریک انصاف کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا ہے۔ اور پھر 9 مئی کے واقعات ہوتے ہیں، اس کے بعد تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ تو اس خط کا جواب جو خواجہ آصف نے عمر عطا بندیال کو لکھا تھا، اس کو خفیہ رکھا گیا تھا، نہ خواجہ آصف نے اس حوالے سے بات کی اور نہ ہی جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے اس پر کسی بھی قسم کی بات کی گئی۔ لیکن عمر عطا بندیال کی طرف سے اس خط کا جواب جو ان دونوں خواجہ آصف نے لکھا تھا، اور آج خواجہ آصف کہتے ہیں کہ میں نے وہ خط لکھا تھا اور میں نے وہ اپنی وزارت کے کہنے پر لکھا تھا، اور مجھے جس طرح سے گائیڈ کیا گیا تھا اس کے مطابق میں نے وہ خط لکھا تھا۔ میں آج بھی اس کنٹینٹ پر قائم ہوں یہ خواجہ آصف کی طرف سے۔ اب کہا گیا ہے خواجہ آصف نے 24 مارچ کو یہ خط لکھا تھا، جس کا جواب کل عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے اس فیصلے میں دیا گیا ہے۔ تو تفصیلی فیصلہ کل جاری ہوا ہے عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے۔ جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا، 3 روز وہ گرفتار رہے، نیب نے گرفتار کیا تھا، اور عمران خان کی ضمانت پھر سپریم کورٹ میں جا کر ہوئی تھی۔ اس کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے، اس میں
خواجہ آصف کے اس خط کا جواب دیا گیا ہے جو 24 مارچ کو لکھا گیا تھا، جس خط میں یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ عمران خان اداروں کے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں۔ بات ہم نے کی کہ عمر رضا بندیال کی طرف سے اپنے فیصلے میں خواجہ آصف کے اس خط کا جواب دیا گیا ہے، تو کیا جواب دیا ہے ذرا ملاحظہ کیجیے۔ یہ فیصلہ بھی جیو نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کیا ہے۔ قیوم صدیقی صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ وہ بھی ایک خاص مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں تحریک انصاف کے خلاف۔ ان کی طرف سے جو تحریر کیا گیا ہے، عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے گرفتاری کے بعد کے واقعات سے لا علمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے پوچھا کہ کیا وہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے یقین دہانی کرائی اور کہا کہ کبھی اپنے چاہنے والوں کو تشدد پر نہیں اکسایا۔ تو عمران خان کے جس موقف کا، عمران خان کے جس بیان کا عدالت کی طرف سے حوالہ دیا گیا ہے، اس کے ساتھ عدالت پورے طور پر متفق ہے، اسی لیے فیصلے میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ بات ہم نے اون چودھری کی ہے اور خواجہ آصف کی بھی کی ہے۔ پہلے اون چودھری پر بات کر لیتے ہیں۔ اون چودھری آج کل استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اور نعمان لنگڑیال وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی ہیں۔ علیم خان جو آئی پی پی کے صدر ہیں، ان کی طرف سے واضح طور پر دونوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ آپ معاون خصوصی کا عہدہ چھوڑ دیں، لیکن ان لوگوں کی طرف سے معاون خصوصی کا عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا گیا۔ کل بھی یہ معاون خصوصی تھے اور آج بھی یہ دونوں معاون خصوصی ہیں۔ اور خواجہ آصف ایک طرف تو عمر عطا بندیال صاحب کو خط لکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف عمر عطا بندیال کے خلاف کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ جب عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے پارلیمنٹ کا ریکارڈ مانگا گیا تو خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو ریکارڈ نہیں دینا، کسی صورت ریکارڈ نہیں دینا، بلکہ جو ان کا اجلاس ہوا ہے، جو سپریم کورٹ کا اجلاس ہوا ہے، وہ سپریم کورٹ کے بینچ کو اجلاس سے تعبیر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو اجلاس ہوا ہے اس کا ریکارڈ طلب کیا جائے، اور خواجہ آصف میاں شہباز شریف کو کہتے رہے اس بینچ کو نہیں ماننا، جو 3 رکنی بینچ ہے عمر عطا بندیال کی سرکردگی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو نہیں ماننا، آپ ڈٹے رہیں، آپ کھڑے رہیں، آپ کا کچھ نہیں ہوتا۔ اور خواجہ آصف وہ احسان بھول گئے جو عمر عطا بندیال کا احسان تھا۔ خواجہ آصف کو ان کے سیاسی حریف ڈار کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کی تھی کہ خواجہ آصف کے پاس بھی ایک ایسا ہی ویزا ہے جیسا نواز شریف کے پاس ویزا تھا، تو اس بنا پر ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ تو جون 2018 میں اطہر من اللہ کی سربراہی میں بینچ کی طرف سے خواجہ آصف کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ خواجہ آصف یہ معاملہ لے کر سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ وہاں پہ 3 رکنی بینچ بیٹھا جس کی سربراہی عمر عطا بندیال کی طرف سے کی گئی۔ ان کے ساتھ فیصل عرب تھے اور ان کے ساتھ سجاد علی شاہ تھے۔ ان 3 کی طرف سے خواجہ آصف کے خلاف وہ کیا گیا فیصلہ جو ان کو تا حیات نااہل بناتا تھا، وہ ختم کر دیا گیا، اس کے خلاف فیصلہ دے دیا گیا۔ تو تا حیات نااہل ہونے والے خواجہ آصف کو اگر اہل کروایا تو پھر عمر عطا بندیال نے کروایا، لیکن وہ احسان خواجہ آصف بھول گئے، اور عمر عطا بندیال صاحب نے یہ فیصلہ کیا قانون کے مطابق دیا تھا، آئین اور ضمیر کے مطابق دیا تھا، یا پھر کسی دباؤ پر دیا تھا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، خواجہ بہتر جانتے ہیں، یا پھر عمر عطا بندیال صاحب بہتر جانتے ہیں۔ باقی 2 ججوں کی طرف سے جو کچھ کہا گیا تھا وہ کیا ضمیر کے مطابق تھا، آئین کے مطابق تھا، قانون کے مطابق تھا، اور اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے اور ان کے 2 ساتھیوں کی طرف سے جو فیصلہ دیا گیا تھا کیا وہ بھی آئین اور قانون اور ضمیر کے مطابق تھا؟ یہ ایک الگ سوال ہے۔ ناظرین کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔